पूरी कौम को खुशखबरी देता हूं मैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। आज अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब के इलेक्शन का केस था उसमें फ़ैसला सुना दिया है और बड़ा वाज़े, क्लियर, तारीखी, आईनी फ़ैसला है। सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो कि एक आईनी मसला हल हुआ है और आइन की बालादस्ती दोबारा से आज साबित हो गई है। अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जिसमें 30 अप्रैल से इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और उसको कलअदम करार दे दिया है। उसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 मेंबर बेंच ने ये कहा है कि जितने भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट समेत फेडरल हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, हुकूमत के जो ओहदेदार हैं उनके समेत सब पे पाबंदी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस इलेक्शन में भरपूर मदद करें। और उस सिलसिले में अदालत ने ये कहा है कि जो पैसे चाहिए 20 बिलियन या 21 बिलियन रुपीस वो फेडरल हुकूमत फराहम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अगर उसमें उन्होंने ताख़ीर की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत के पास वापस जाएगी और अदालत फिर जिसने भी नाफरमानी की हुक्म की उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इसी तरह केयर टेकर हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, IG पुलिस पंजाब, उनको भी हुक्म फरमाया है और फेडरल गवर्नमेंट को भी हुक्म फरमाया है कि जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के हों, चाहे रेंजर्स के हों, चाहे वो कोई और लोग हायर करने पड़ें, सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़ास डेट के अंदर सारी जो फैसिलिटी है फराहम की जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि चूँकि 13 दिन की ताख़ीर हो गई थी इस गैर कानूनी, गैर आइनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की वजह से, चूँकि 13 दिन की ताख़ीर हो गई थी, इसलिए जो इलेक्शन प्रोग्राम जहाँ रुका था उधर से ही शुरू होगा और इलेक्शन 13 दिन के बाद होंगे, यानी कि बजाय 30 अप्रैल के वो 14 मई को इलेक्शन होल्ड होगा और उसमें किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे क्लियर, इससे कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियर फ़ैसला नहीं हो सकता मेरी नज़र में। साथ अदालत ने यह भी वाज़े कर दिया है कि जो 5 और 3 रुकनी बेंच की बातें हो रही थी, अदालत ने क्लियर कर दिया है कि वो 5 रुकनी बेंच ही था और उसमें मेजॉरिटी फ़ैसला, माइनॉरिटी फ़ैसला जो है वो अलग है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया और मंदोखेल साहब ने किया, और मेजॉरिटी फ़ैसला जो चीफ़ जस्टिस और बाकी दीगर जजरा साहबान ने किया वही वैलिड और वही लीगल फ़ैसला है। उसके अलावा और कोई फ़ैसला नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये भी क्लियर कर दिया कि जहाँ तक जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने जो जजमेंट दी थी जिसके अंदर एक कन्फ्यूजन थी कि क्या ये वाला केस रुकता है कि नहीं, इस कोर्ट ने ये भी फ़ैसला कर दिया है कि उस जजमेंट का, उस फैसले का इस फैसले पे या इस केस के कार्रवाई पे कोई असर नहीं। तो फिर एंड में मैं यही कहूँगा कि मुबारक हो, 14 को इलेक्शन अब पंजाब असेंबली में हैं और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि हम पुरअमन क्लियर इलेक्शंस होंगे। और इसके बाद मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अदालत उज़्मा ने नज़रियाए ज़रूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी कुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत
اور جمہوری نظام اور آئینی نظام کے راستے میں دیواریں کھڑی کر رہے تھے، آج ان کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ یہ میں اس کو کہوں گا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے۔ پاکستانی قوم کو آج سر فخر سے اٹھا کر چلنا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مروب نہیں ہوتے، دباؤ میں نہیں آتے، دھمکیوں سے خوف میں مبتلا نہیں ہو جاتے، اپنے ضمیر آئین کے مطابق قانون کے تابع ہوتے ہوئے وہ قوم کو امید دیتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ الحمدللہ آج ان قوتوں کو فتح ہوئی ہے جو جسٹس کارنیلیس کی جو سوچ تھی اس کے لیے انہوں نے تاریک ادوار میں علم بلند رکھا، اور آج ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو جسٹس منیر کے اور نظریہ ضرورت کے پیروکار تھے۔ بڑی کلیئر لائن واضح ہو گئی ہے، جمہوری قوتوں میں، آئینی قوتوں میں اور غیر آئینی قوتوں میں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی وکلا برادری کو، جنہوں نے بھرپور طریقے سے عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیا اور کالے کوٹ اور رول آف لا کی عظمت کے لیے انہوں نے جھنڈا بلند کیا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے قابل قدر وکیل اور سینیٹر علی ظفر صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد کی روایات کے مطابق، جو کہ ایک پائے کے کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ میرے بھائی آپ کو ایز اے ڈیفینڈر آف دا کانسٹیٹیوشن یاد رکھے گی۔ آپ کی نامزدگی پر انٹو دا سینٹ آف پاکستان مجھے فخر ہے، اور میں امام عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی آنکھ نے آپ کو تلاش کیا اور وہ مقام دیا جس مقام پر آپ سینٹ آف پاکستان میں آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے فیصلے سے پہلے اپنا موقف پیش کیا تھا، اور آج اس موقف کو عدالت عظمیٰ نے سرخرو کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے پہلے بھی عزت تھی، آج اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو، جن کا جو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے اس موٹو کو جو ہم نے مل کر پڑھا تھا، پرسیورنس کمانڈز سکسیس، ہم دونوں اس ادارے کے طالب علم ہیں جس کا یہ موٹو ہے، اور عمران خان نے ثابت کیا، پرسیویئر کیا، اس پر قاتلانہ حملے ہوئے، اس پر کیچڑ اچھالا گیا، اس پر تنقید کی گئی، عمران خان جھکا نہیں، عمران خان بکا نہیں، چٹان کی طرح قائم رہا، قوم کو امید دلاتا رہا، ہمیں حوصلہ دلاتا رہا۔ ہمارے دلوں میں جو خوف تھا اس نے خوف کا بت توڑ دیا، اور ہم جیسے لوگوں کو یہ طاقت دی کہ ہم سچ اور حق اور آئین کے لیے، قانون کے لیے، رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں رول آف لا کے لیے ان وکلاء کو جنہوں نے مختلف شہروں میں، اور ان وکلاء جو ان رول آف لا کے سیمینارز میں شامل ہوئے، اور آئی ایل ایف کو بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا، شاداب جعفری صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو، جنہوں نے مختلف شہروں میں کل بھی ایک سیمینار منعقد کیا آئین کی حکمرانی کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ اب میری گزارش ہے سیاسی جماعتوں سے، بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے، ایک سیاسی کارکن کے، ایک ادنا کارکن کے، تحریک انصاف کے بحیثیت وائس چیئرمین کے، عمران خان کے نمائندہ کے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں صاف شفاف انتخابات ممکن ہو سکیں۔ ہماری لڑائی ذاتی نہیں ہے، آپ کا موقف ہے، آپ کو عدالت نے موقع فراہم کر دیا ہے، اپنی قیادت سمیت آپ جائیں لوگوں کے سامنے، اپنا نقطہ نظر رکھیں، ہمیں بھی موقع دیں،
ہم اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ عوام کا ہوگا. ہماری گزارش ہوگی الیکشن کمیشن سے. آپ کہتے تھے اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چیف الیکشن کمشنر کا, جب انہوں نے مجھے موقع عنایت کیا اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. آج ان کے ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے آج وہ آزاد ہو گئے. آج ان کے کوئی بندش ان کے سامنے نہیں ہے. وہ وسائل کا ذکر کر رہے تھے, ان کو وسائل دستیاب ہو گئے. وہ سیکیورٹی پرسنل کا ذکر کر رہے تھے, وہ دستیاب ہو گئے. آج ان پر جتنے پریشرز تھے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان پریشرز سے انہیں آزاد کر دیا ہے اور انہیں یہ تائید کی ہے, تلقین کی ہے کہ جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ فری, فیئر, کریڈیبل الیکشن. وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے افضل پاکستان کو رکھتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو رکھتا ہوں. انشاءاللہ عمران خان کے جتنے ساتھی ہیں وہ عمران خان کے اسی عزم کو لے کر آگے چلیں گے. اور میں تمام تحریک انصاف کے کارکنان کو, تنظیموں کو, پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم یہ گزارش کر رہا ہوں, اپنے اپنے ضلعوں میں پھیل جاؤ, اپنے اپنے حلقوں میں پھیل جاؤ. آج سے منصوبہ بندی کر لو. کس لیے؟ عمران خان کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے. کس لیے؟ ایک دوبارہ اس مولڈ کو توڑ کر, بریک دا مولڈ اینڈ پریپیئر یور سیلف ٹو بی دا نیکسٹ گورنمنٹ آف پاکستان, دا نیکسٹ گورنمنٹ آف پنجاب. انشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہوگی اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ آپ کی حکومت ہوگی, کیونکہ عوام کی دل کی دھڑکنیں آج عمران خان کے ساتھ ہیں. شکریہ. جی وہ انہوں نے یہ کہا کہ, اور محل درست فیصلہ کیا کہ ان کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے آخری منٹ پہ یہ کہا کہ میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا گورنر صاحب کو. تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ ان ریپرزینٹیڈ ہیں اس لیے ان کے لیے سپریٹ پٹیشن فائل کر دیں. تو فیصلہ اوبیسلی یہی ہونا ہے, فیصلہ یہی ہونا ہے جو ابھی فیصلہ ہے, لیکن اس کے لیے ایک کارروائی کرنی ضروری ہے, ایک پٹیشن فائل کرنا ضروری ہے اور اس میں وہ اپنا وکیل کر کے سامنے پیش ہوں گے. کیا آپ اس کے پٹیشن فائل کریں گے؟ جی بالکل بالکل کریں گے. جی ہمارے اسپیکر کی پٹیشن موجود ہے. اب تو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا 5 منٹ میں. شاہد بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ بارسلونا کی طرف جا رہے ہیں. میں بالکل کہوں گا, اور بڑا اچھا سوال کیا. میں کہوں گا میرا بیٹا, میرا بلاول, مجھے یاد ہے جو تو نکر میں کھیلتا تھا, مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب اماں ناراض ہوتی تھی تو یہ کونے میں کھڑا کرتی تھی, تو آنسو بہاتا تھا, ہم پہنچتے تھے. مجھے یاد ہے. میرا بیٹا, آج 4 اپریل ہے. آج تم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منا رہے ہو جس نے اس ملک کو آئین دیا. کتنی ستم ظریفی ہے کہ بھٹو کا نواسا آج مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے. وہ آئین دے رہا تھا, یہ مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہی فرق ہے بھٹو کی پیپلز پارٹی کا اور زرداری کی پیپلز پارٹی کا. جتنی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں اس میں نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, TLP ہے, جماعت اسلامی ہے, جتنی بھی ہیں, جو پنجاب کے الیکشن کا کیونکہ اعلان ہو چکا ہے, الیکشن میں وہ انہوں نے کینڈیڈیٹ نامینیشن پیپر فائل کر چکے ہیں, وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. انہیں بیٹھ کر ایک ایسا ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے جس میں الیکشن کمیشن کے لیے آسانی پیدا ہو اور شفاف الیکشن ممکن ہو. اور آخری بات میں ایک اور کرتا چلوں, میں آج بڑے ادب سے پنجاب کی سول سروس سے اور پولیس سے درخواست کر رہا ہوں, اب آپ کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کا انعقاد. پارٹیزن مت ہوئیے اور آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, غیر جانبدار رہنا ہے. نیوٹرل کے لفظ سے مجھے ڈر لگتا ہے, غیر جانبدار آپ نے رہنا ہے. اگر آپ نے جانبداری کی, پاکستان کی عوام اور تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی.
وہ کمشنرز، وہ ڈپٹی کمشنرز جو من پسند تعینات کیے گئے ہیں، آپ اپنے حلف اور جو آئین پاکستان ہے اس کے تقدس کو پامال نہیں کریں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے کہ خدا را اب بس کر دیں اور ملک میں شفاف انتخابات ہونے دیں۔ جی شاہ صاحب نے جو بات کی اس پہ میں کہنا چاہ رہا تھا، ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت اچھی بات کی، ڈائیلاگ کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اچھی تجویز ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق الیکشن میں اب حصہ لیں۔ تو تھینک یو، یہ کہنا آپ نے بہت۔ شاہ صاحب اگر فیصلہ آ گیا اور 14 مئی کو ہی الیکشن کا آج فیصلہ آیا ہے، کیا مذاکرات میں ایک دن الیکشن کی بات ہو سکتی ہے؟ دوبارہ کوئی ٹویٹ ہو سکتی ہے؟ بھائی جان، آپ نے فیصلہ سن لیا، پڑھ لیا، فیصلہ سن بھی لیا اور پڑھ بھی لیں گے بھی تفصیلات۔ 14 کی تیاری کریں اور آگے کی گفتگو کریں۔ ایک سال پہلے جب فیصلہ آیا تھا رات 12 بجے عدالت لگی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے لندن میں جو جسٹس صاحبان کی ان کی تصویروں کے جلدے بنوائے تھے، آپ اس میں معذرت کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں؟ میں دیکھیے بات سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب فیصلہ ہمارے خلاف بھی آیا تھا ہم نے ججز کو دھمکی نہیں دی تھی، ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہرگز نہیں کہا تھا۔ ہمیں فیصلہ پسند نہیں آیا، بس ہم تسلیم، ہم نے قبول کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، تحریک انصاف کی یہ تربیت ہی نہیں ہے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ کسی کی تصویروں پہ جوتے مارے جائیں، بالکل نہیں۔ سب ادارے محترم ہیں، سب ججز محترم ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں ملک کے وہ محترم ہیں، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو رول آف لا کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم نئی روایات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ ایمرجنسی کی بھی یہاں بات ہوئی کچھ دن پہلے کہ ملک میں ایمرجنسی کے دفن ہو گئی، ایمرجنسی دفن، نظریہ ضرورت دفن، سازشیں دفن، آئین زندہ باد۔